जानवर अब चूंकि जिस भी डाले में, सुजुकी में, जिस भी गाड़ी में आपने उसको रखा होता है तो उसके अंदर जाहिर एक पिंजरा होता है जो जानवर को महफूज रखता है। तो कभी कभार जानवर नीचे उतरने के लिए थोड़ा सा वो घबराया हुआ होता है, तो दुम ऊपर नीचे भी उसकी हिल रही होती है। तो कभी ऐसा भी होता है और ऐसे केसेस भी मतलब दारुल इफ्ता में आ चुके हैं कि जानवर ने जब नीचे जंप की तो उसकी दुम सुजुकी या गाड़ी में अटक गई थी। अब इतना हैवी वेट जब नीचे आएगा तो दुम उसको रोक नहीं सकती, वो दुम ही गाड़ी के अंदर आधी लटक गई और जानवर नीचे उतर गया। अब ये जो आधी दुम अगर जानवर की कट गई तो अब इस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, एक दफा ऐसा हुआ, आधी दुम यानी बालों के अलावा बाल इसमें शामिल नहीं है, वो दूसरा जानवर लेना पड़ेगा उसके लिए। अब तो यानी वो कुर्बानी के काबिल नहीं है। अच्छा। वो है तो हलाल लेकिन उसके जरिए सब कुर्बानी अदा नहीं होगी। अच्छा, उसका अब उनको जानवर रिप्लेस करना होगा, चेंज करना होगा। अच्छा एक दफा ऐसा हुआ अब्दुल रहमान भाई कि दारुल इफ्ता में बाकायदा एक आदमी करीबी रहते थे, वो अपने जानवर को चलाते चलाते लेकर आए। अच्छा, दारुल इफ्ता के बाहर उन्होंने अपने जानवर को खड़ा किया। हम भी आके देखने लगे कि भाई ये जानवर, एक शरई मसला का पूछ रहे थे, जैसे इस जानवर की आधी दुम जो है ना वो इसी तरह के किसी केस में कट गई होगी। अब उसको वो दुम जोड़ दी गई, गम एल्फी जो भी हल बेचने वाले ने जोड़ी होगी। ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो ये सिंग काटते हैं, सिंग जोड़ देते हैं, एल्फी से चुपका। तो ये जो खरीदार था, वो खरीदार कुर्बानी में जो जानवर ले चुका था, वो मसला पूछने के लिए आया कि ये जानवर की दुम ऐसी है, इसकी कुर्बानी होगी या नहीं। तो बाकायदा जैसे इस जानवर की हम दुम देख रहे हैं, इसकी दुम बिल्कुल नेचुरल है और ये अपनी दुम को हर तरह से मोड़ता है और जहाँ इसको हाजत होती है, ठीक है, पता चलता है। अब वो जो आधी जो दुम थी ना, वो बाकायदा जोड़ी हुई थी, गम या कोई ऐसी चीज लगाई हुई थी जिससे वो चिपकी हुई थी। अब कुर्बानी वाले जो खरीदार थे वो रात में तो लेकर आ गए अपने जानवर को, लेकिन जब दिन में देखा तो वो दुम जोड़ी गई थी और वो आधी दुम टूटी हुई थी, कटी हुई थी, जिसको जोड़ा गया था। तो जोड़ लेने से वो दुम सही तो नहीं होगी, तो इस तरह वो जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं है। फिर हमने उनको ये जवाब दिया कि अब आपको जानवर बदलना होगा। तो ये जो हमारी मंडी वाले लोग होते हैं, इनको इस चीज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर माशाल्लाह साल हर साल जिनका ये काम है, तो ये अपने जानवर को पालते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं। अगर किसी जानवर में ऐसा नक्स आ जाए कि जिसकी वजह से वो कुर्बानी के काबिल नहीं, तो लोग बस औकात उनको इस जानवर का हुजूम और इसका चेहरा और ये बहुत पसंद आ रही होती है, बस तवज्जो सारी उधर ही थी, दुम की तरफ तवज्जो नहीं रही, या किसी और चीज की तरफ जिसका ख्याल रखना जरूरी था नहीं हुई, और वो उसमें एक ऐसा ऐप था जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं हो रही। तो इस तरह कुर्बानी का जानवर बेचने वाले भी अब एक तरह से धोखा दे रहे होते। मुफ्ती साहब ये बताइए, 2 लाख का जानवर लिया, ठीक है, और ये ऐप अगर जाहिर हुआ तो लाजमी है कि वापस ही 2 लाख का जानवर ले, या मतलब नॉर्मल रेंज का भी ले सकता है वो? अब देखें, उसके लिए तो अब ये जानवर को, अब ये जो बदल रहा है, इसकी खूबी मजीद अच्छा जानवर लेने के लिए नहीं कर रहा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, आप आए तो अच्छा है। कल एक बंदे आए हमारे पास, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे तो 2 दांत का मतलब नहीं है, मुझे 24 महीने पूरे होने चाहिए। 24 महीने की कुर्बानी होगी, 2 दांत की नहीं होगी। ये मेरे को सवाल का जवाब चाहिए थोड़ा सा आपसे। देखें, जो जानवर में जैसे बैल है, गाय हैं, तो इसमें जो उम्र है, असल तो उम्र का एतबार है, बिल्कुल, और उम्र ये है कि उसकी 2 साल उम्र है, बिल्कुल, कम से कम 2 साल। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा उम्र होती फाबिया, तो 2 साल उम्र का मतलब यानी 24 महीने। 24 महीने। बिल्कुल। 2 दांत जो कहा जाता है वो तो इसलिए कि बतौर अलामत हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कोई जानवर का सर्टिफिकेट बना हो तो हम कहें कि इसके 24 महीने 2 साल पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास वो अलामत दांत ही है। बिल्कुल। अब दांत जब दूध के गिर गए और दूसरे दांत आ गए, जिसे 2 दांत वाला कहते हैं या दोंदा जानवर कहते हैं, तो उस जानवर को कुर्बान किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी के पास खुद पाला हुआ जानवर, बल्कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके तजर्बे हैं जानवरों के हवाले से, तो क्या ऐसा भी होता है 2 साल से पहले भी 2 दांत का? जी बिल्कुल होता है। यही तो मैं आप सर्च कर रहा हूं। अच्छा, क्या हमारे कुछ जानवर 19 महीने में भी 2 दांत कर लेते, कुछ जानवर 20 महीने में ये भी कैसे कर लेते 2 दांत? असल में एक नस्ल आती है ब्राह्मण, वो अक्सर जानवर जल्दी दांत करता है। अच्छा, अमूमन इसकी निस्बत वो जानवर जो है वो दांत जल्दी करता है, जल्दी कर लेता है। यानी 2 दांत जो पहचान के लिए है एक,
یعنی اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 سال سے پہلے بھی 2 دانت ہاں ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں، 4 دانت بھی ہو جاتے ہیں 23 مہینے میں. 23 مہینے میں. اچھا دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے، اب کسی کو یقینی ہے اسی صورت میں کہ وہ 24 مہینے کا نہیں ہے، 2 سال کا نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. ہمیں بھی سیل نہیں کرنا چاہیے نا. بالکل. بالکل یہی سوال کا جواب چاہیے یہ آپ سے. ماشاءاللہ یہ تو بہت بہت اچھا آپ کا ذہن ہے. ان کا سینے میں جو درد ہے نا یہ بہت یعنی مقصد ہر کسی میں نہیں ہوتا مفتی یعنی ہر کوئی تو یہ کہیں گے نا بھی یہ 2 مجھے تو دانت ہیں. بزنس سے مطلب ہے نا، میرا مال بکنا چاہیے. ایسا عام طور پہ جو ایک تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے، یہ بات مجھے پہلے بھی کسی نے بتائی کہ وہ بکرے کہ جو باہر فصلوں میں چرتے ہیں، جی 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 چاہے پہاڑوں پہ ادھر ادھر جو بھی ہوتے ہیں، بالکل تو ان کے دانت گرتے بھی جلدی ہیں اور آتے بھی جلدی. بالکل ان کے دانت دودھ کے جلدی گر گئے اور دوسرے دانت جلدی، بالکل یعنی وہ سال سے پہلے بھی 2 دانت کا ممکن ہے بالکل. وہ ہو جائے. تو آج انہوں نے سوال کر لیا گائے بیل کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی ابھی 2 اس نے بھی دانت ایک نکالا ہے ابھی. ہوں. یہ کتنے لیکن ہے کتنی؟ ایج کتنے؟ اس کی ایج ہوگی میرے خیال سے اراؤنڈ 23 مہینے کے قریب. اچھا. ہاں اور اس نے ایک دانت توڑ دی. اس کے دانت دکھانا لیکن اس کا مطلب یہ ابھی 24 مہینے کی ہو جائے گی، مطلب یہ 24 بقرہ عید مہینے تک کے ہو بھی جائے گی. بقرہ عید تک ہو جائے گی. لیکن ابھی دیکھو انہوں نے ایک ہی دانت نکالا ابھی. ہاں ایک دانت ہے، توڑا ہے ابھی، مطلب دودھ کا توڑا ہے. دودھ کا دودھ کا توڑا اب دوسرے دانت آنے جو ہے آنے والے. لیکن یہ اس کی ایج یہ بقرہ عید تک 24 مہینے پوری ہو جائے گی. مطلب کہ یہ آپ کی 4 تاریخ کی لگے گی نا اگلے مہینے کی، اس میں یہ 24 مہینے کی پوری 24 مہینے کے اوپر. پوری ہو جائے گی. آپ لوگ 2 سال بھی پالتے ہیں، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم 5 سال بھی پالتے ہیں. اچھا. جیسے یہ جانور ہے بچڑا لے آنا کالا ابلک، یہ میں نے 3-4 سال پالا ہوا ہے. کتنے؟ 4 سال یہ خود ہی پالا ہوا ہے مطلب. جی. تو یہ اب 4 دانت کا ہو گیا، 6 دانت کا ہے. 6 دانت کا. جی یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں لگ بھی رہے کہ اچھا یہ کتنے 6 دانت کا یہ ہے؟ جی 6. اچھا یہ مفتی صاحب یہ 6 دانت کا جانور کی قربانی؟ بالکل. یعنی یہ جو کم از کم عمر ہے جو گائے بیل بچیا بچڑے میں یہ 2 سال ہو. 2 سال ہو یہ کم سے کم عمر ہے. اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن جیسے کہ ماشاءاللہ عرفان بھائی لے کر آئے ہیں جانور کو، اور یہ بتا رہے ہیں تقریباً یہ 4 سال سے مطلب یہ 6 دانت کا یہ 6 دانت کا ہے اور 4 سال سے ماشاءاللہ 4 سال سے یہ پال رہے ہیں. تو یہ جو جانور ہے جو اپنی عمر زیادہ یعنی جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کی قربانی افضل ہے. 4 سال افضل ہے. یعنی جی جی. یہ 4 سال سے آپ نے بیچا نہیں؟ نہیں، یہ بس شوق کر رہے ہیں گھر پہ. یہ عرفان بھائی یہ آپ کی کوسٹنگ آؤٹ نہیں ہو جاتی ہے بہت آپ تو پھر لوگ پرچیز کرتے ہیں اتنا مہنگا جانور؟ ہاں. اچھا ابھی جو دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ 2 سال 2.5 سال تک مثلا پرچیزنگ ہے. اچھا یہ 6 جانور کی کوالٹی بھی ہوتی ہے نا، جانور پلنے والا کتنا ہے کتنا نہیں پلنے والا. اچھا وہ ہیلدی کے حساب سے خوبصورتی کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب میرے سوال کا ایک جواب آپ دیتے ہیں کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ 10 لاکھ کا جانور میں نے لیا، علاقے میں مجھے لگے 12 لاکھ روپے 13 لاکھ روپے لگے، تو کیا میں اس کو سیل کر سکتا ہوں میں؟ بھائی آپ نے قربانی کے لیے لیا تھا یا نفع کمانے کے لیے؟ نہیں قربانی کے لیا لیے. قربانی کے لیے تو اس کا نفع کمانا جائز نہیں ہے. اچھا نہیں سیل کر سکتا. اس کو یوں سیل نہیں کریں. البتہ اگر کوئی شخص اسے سیل کرتا ہے اور وہ غنی ہے مالدار ہے صحیح ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسے سیل کر دوں اور اب جو بھی نفع بھی مجھے ملا ہے تو وہ سب کچھ ملا کے کوئی اچھا اور لے کر آ جاؤں. اچھا یعنی اگر جیسے یہ 10 لاکھ کا کہا کہ خرید لیا، اب 10 لاکھ کا 12 لاکھ کا وہاں بک گیا، تو یہ نہیں کر سکتے کہ 2 لاکھ جیب میں ڈالے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاجر تھے اور یہ صحابی تجارت میں بڑی مہارت رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ بکری لے کر آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاجر تھے اور یہ صحابی تجارت میں بڑی مہارت رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ بکری لے کر آؤ. تو یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بکری بھی لینی ہے تو کچھ نہ کچھ تجارت ایسی کروں نا کہ بکری بھی مل جائے اور پیسے بھی بچ جائیں. اب تاجر تھے، منڈی چلے گئے. جی 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 انہوں نے 1 بکری لی 1 دینار. صحیح ہے. پھر اسی بکری کو 2 دینار میں بیچ دیا منڈی میں. صحیح ہے. تو کتنے دینار آ گئے؟ 2. درہم. پھر 1 دینار کی ایک اور بکری لے لی. صحیح ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ یہ بکری بھی لیجیے اپنا دینار بھی لیجیے، یعنی آپ کا دینار بھی میں نے بچایا ہے اور بکری بھی لے کر مل گئی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دینار پاس نہ رکھا، فرمایا اسے صدقہ کرو. اس کی وجہ یہ بیان کی شارحین نے کیونکہ وہ رقم وہ دینار اللہ کے نام پر نکل گیا
اب بکری تو مل گئی تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینار کو پھر پاس نہیں رکھا بلکہ اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ اب جو اللہ کے نام پہ گیا ہے تو وہ اللہ کے نام پہ ہی ہو. تو یہ میں اسی بات پہ کہ اگر ہم جانور کوئی لے لیتے ہیں, اب علاقے میں جائیں لوگ آفریں کرتے ہیں, کئی لوگ منڈی نہیں آ پاتے تو وہ وہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ زیادہ دے کے کہیں گے کہ ہم آپ سے لے لیتے ہیں. تو نفع کمانا یوں اس سے پروفٹ اپنی ذات کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی غنی شخص اس سے اعلیٰ لینا چاہتا ہے تو یوں کر سکتے ہیں. عید قربان عید قربان عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے عید آئی ہر طرف قربان. اتنا خوبصورت جانور ہے ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک آنکھ والا جانور بھی قربان ہو سکتا ہے, قربانی ہو سکتی ہے اس کی ایک آنکھ والے کی؟ ایک آنکھ کا مطلب اگر کوئی جانور ایک آنکھ سے کانا ہے اور ایک آنکھ, ہاں ہاں اچھا, جانوروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا جانور خریدا جائے تو اس کے کان دیکھنے کا, اس کی آنکھیں دیکھنے کا, ٹھیک ہے, اس چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. تو اب جیسے آپ کا سوال ہے کہ کسی جانور کی ایک آنکھ مطلب ضائع ہو گئی, خراب ہو گئی, جس کی وجہ سے اسے نظر نہیں آتا, تو ہمارے عرف میں اسے کانا یا کانا جانور بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک عیب ہے, اس عیب کی وجہ سے اس عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ایک نسل آتی ہے ہمارے ریڈ ایلبینو بولتے ہیں یا ریڈ آئز بولتے ہیں, مجھے نہیں پتا اتنا. وہ دن کی روشنی میں اس کو کم نظر آتا ہے, دونوں آنکھوں سے, دونوں آنکھوں سے, یا رات کو کم نظر آتا ہے, میں شور نہیں ہوں, دونوں ٹائم میں ایک ٹائم میں اس کو کم نظر آتا ہے, اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آدمی شوق سے خریدتے وہ جانور, سب سے مہنگا ہوتا ہے. ریڈ آئز ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ اس کی خصوصیت ہو یا عیب ہو؟ جیسے ہمارے نارمل انسانوں میں ہوتا ہے نا وہ سورج مکھی جن کو کہا جاتا ہے, بالکل یہی ہے, تو وہ جانوروں میں بھی اس طرح بالکل پیور وائٹ ہوتے ہوں گے. بالکل بالکل پیور وائٹ ہوتے ہیں, آنکھیں بھی نیلی ہوتی ہے, وہ دن کی روشنی ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا سا دم جاتے ہیں. اب اس کے اندر جانور کی نظر کم ہو گئی, تو ان جانور کی نظر کم ہونے میں اگر 1/3 تک نظر اگر اس کی کمزور ہے تو قربانی ہو جائے گی, اور اگر یعنی 33% تک اگر نظر میں کمزوری آئی ہے تو قربانی ہو جائے اس کا گی. اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ اب اس کا پورا کتابوں میں ایک اندازہ لگایا ہوا ہے کہ اب آپ نے تو کہا دونوں آنکھوں کی بینائی, دونوں اگر دونوں آنکھوں کی بینائی اتنی کمزور ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. لیکن علماء کرام نے ایک آنکھ کمزور اور دوسری صحیح ہونے کی ایک علامت تو یہ بیان کی ہے. جیسے جانور کو جب چارہ, ابھی آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب جانور چارہ اس کو دکھایا جائے تو ایک ڈسٹینس ہوتا ہوگا, اتنے ڈسٹینس سے جانور کو, یعنی جانور کو چارہ کتنی دور سے دکھتا ہوگا, وہ ایک آپ کو اندازہ ہے کہ اتنے دور سے اگر ہم جانور کو نارمل آئیز والے کو اگر ہم چارہ دکھائیں تو وہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے. بالکل, تو اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں, جہاں جانور کھڑا ہے اس کو نوٹ کر لیں. اس کا ریشو نکال. اب جو آنکھ اس کی صحیح ہے اس سے آپ نے ایک اندازہ لگا لیا کہ اتنی دور سے اسے چارہ نظر آ گیا. اچھا, اب اس کی وہ آنکھ بند کر دیں جو صحیح ہے, اور جو آنکھ اس کی صحیح نہیں ہے, یعنی ججمنٹ کا علماء نے طریقہ بتایا کہ اس کی آنکھ ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ. تو اب اس کو وہیں کھڑا رہنے دیں. اب چارے کو دیکھیں کہ وہ چارہ اس کو نظر آ رہا ہے یا نہیں. اگر نظر نہیں آ رہا, جب چارہ آپ قریب لے کر آئیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کو نظر آنے لگا اور اب وہ چارے کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے, وہ پوائنٹ کون سا ہے. تو جہاں جانور کھڑا تھا وہاں سے لے کے جہاں پہلے آپ نے چارہ رکھا تھا اور صحیح آنکھ سے وہ دکھ رہا تھا, اس کے درمیانی فاصلے کو آپ ناپ لیں کہ کتنے فٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر 30 فٹ کے فاصلے سے جانور کو چارہ نظر آ رہا تھا صحیح آنکھ سے, اور جو اس کی آنکھ خراب ہے یعنی کم نظر آ رہا ہوتا ہے, تو کم نظر آنے والی آنکھ سے آپ نے چارے کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ جہاں وہ جانور کھڑا ہے 22 فٹ کی مسافت سے, وہ فاصلے سے اس کو چارہ نظر آنے لگ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر 1/3 سے کم کمزور ہے. اگر ہم چارہ قریب لاتے جا رہے ہیں اس کو نظر نہیں آ رہا, یہاں تک کہ جانور اور چارے کے درمیان اب 18 فٹ کا فاصلہ ہے, جبکہ پہلی صحیح آنکھ سے وہ دیکھ رہا تھا 30 فٹ کی مسافت سے چارے کو. بالکل, اور اب اس کو ہم 18 فٹ تک لے کر آ گئے چارے کو, اب اس کو نظر آ رہا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 10-12 فٹ کا فرق آ رہا ہے. تو یہ 30 فٹ کی جو مسافت تھی, فاصلہ تھا, اس کے اندر یہ 12 فٹ 1/3 سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی یہ والی آنکھ زیادہ خراب ہے. تو جب 1/3 سے زیادہ نظر کمزور ہو جائے تو پھر وہ قربانی کے قابل نہیں ہوتا.
اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانور کی کھال خود استعمال کر سکتے ہیں, یعنی اس کو تیار کر کے خود گھر میں فریم وغیرہ لگا کے یا کوئی چیئر وغیرہ پہ رکھ کے خود استعمال کر سکتے ہیں, یا ضروری ہے کہ ہم کسی کو دیں؟ دیکھیں جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کا حکم وہی ہے جو جانور کے گوشت کا حکم ہے. گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں, بالکل ایسا ہی, گوشت ہم تقسیم بھی کرتے ہیں, ایسا ہی. تو کھال کا بھی یہی حکم. کھال اگر خود رکھنا چاہے, جو آپ نے کہا کہ اس کو خشک کر کے اپنے گھر میں استعمال میں لیا, بالکل تو کر سکتا ہے, یہ جائز ہے. اچھا بکری کا تو سنا تھا کہ وہ عاجزی وغیرہ, ٹھیک ہے, بکری کو, گائے کو, جس کی بھی کھال ہو, اچھا. قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اگر آپ خود اسے خشک کر کے گھر میں کسی بھی استعمال میں لاتے ہیں, جیسے پہلے زمانے میں لوگ لاتے تھے اپنے پانی بھرنے کے, مشکیزیں بناتے, کچھ اور چیزیں بناتے, تو یہ جائز ہے. اچھا سینگ اچھا اسی طرح کسی اور کو دے دیا, آپ کسی کو بھی تحفے میں کھال دے دی, تو وہ بھی اسی طرح وہ کر رہے ہیں, رکھ رہے ہیں یا کچھ اور ہے, تو وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں اس طرح کچھ رکھتے نہیں ہیں, نہ کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ثواب کمائیں اور اللہ کی راہ میں دیں. غربا کو دے دیا, مساجد, مدارس, کہیں بھی نیکی کے کاموں میں آپ نے وہ کھال خرچ کر دی تاکہ اس کا بھی آپ کو اجر اور ثواب ملے. عید قربان عید قربان, عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے, عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے, نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے, بڑا محروم ہے. عید قربان. اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت اسپیشل مویشی منڈی, اور ہمارے ساتھ ہمارے مفتیان کرام موجود ہیں, اور ہمارے حاضرین میں سے کچھ سوالات کی ہم سلسلہ کرتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے سوال کریں مفتی صاحب سے. جی صاحب مجھے سوال یہ ہے کہ اگر قربانی لا جانور گنی بھی نہیں ہوتا, صحیح ہے, گرمی کے کارن یا کوئی بھی وجوہات کی وجہ سے جانور مری بھی نہیں, تو اللہ نہ کرے ایڈو تھیے تو پچین کے بارے میں کرو ترکیب ہے. اچھا مفتی صاحب یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جانور ہم نے خرید لیا قربانی کی نیت سے, اور راستے میں یا کہیں گھر پہ جا کر جانور مر جاتا ہے, تو کیا قربانی ہماری ہو جائے گی؟ نہیں, جانور کے مر جانے سے قربانی تو نہیں ہوتی, واپس قربانی وہ ایک نقصان تھا جو ہو گیا. اللہ, کیونکہ قربانی کا جو وقت ہے اور قربانی کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق ہی ذبح کریں گے تو ہی قربانی ادا ہوگی. اب دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جانور خریدنے کے بعد بھی وہ غنی مالدار ہی میں شمار ہوتا ہے, صحیح ہے, یا ایک بعض اوقات ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں کہ جن پہ قربانی واجب ہی نہیں ہوتی, وہ جوڑ توڑ کر کے بس جانور لیتے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, اس پہ نیا جانور لازم نہیں ہے, قربانی نہیں ہوگی, بس اس کا جانور مر گیا. یعنی مثلا اب وہ نیا جانور نہیں لے سکتا, آج اس نیا جانور اس پہ واجب نہیں واجب نہیں. کہ وہ اب نیا لے یا کہیں سے قرضہ لے تو وہ جانور لائے. ایک یہ مالدار شخص جو صاحب نصاب والا ہے, یعنی جس نے جانور لے لیا لیکن اب بھی جانور کے جانے کے بعد ایسے نہیں ہوگا کہ وہ زیرو آ گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جانور نہیں, تو اس پر نیا جانور لینا یا اپنے حصے کے لیے کسی بھی جانور میں ایک حصہ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے حصہ ڈال لینا یہ ضروری ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے مثلا 4 لاکھ کا جانور لے کے جا رہا ہے, 5 لاکھ کا لے کے جا رہا ہے, اب وہ جانور مر گیا بالفرض, بالکل, اب یہ اس پر واجب یا یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ بھی 5 لاکھ کا لائے, کیونکہ اس نے پہلے جانور سے کوئی نفع نہیں کمایا, اس نے پہلے, اور اس کا قصور بھی نہیں, جانور ہو جاتے ہیں کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جانور, تو اب اسے چاہیے کہ وہ یا نیا جانور لائے, بالکل, اسی طرح کا لانا چاہے تو منع نہیں ہے, اچھی بات ہے لے آئے, لیکن اس سے کم پیسوں کا لانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہ گنجائش بھی نہیں ہے, وہ کہتا میں جانور نہیں لاؤں گا, تو بھئی کسی بھی جانور میں اپنا حصہ رکھ کے اپنی قربانی کا واجب ادا کر دیں. بالکل صحیح. جتنے گھر جو بھی جتنے حصے گھر کے ہیں تو وہ حصے لے کے قربانیاں کر دیں, تو قربانی اس پر واجب رہے گی. جانور مرنے کے بعد بھی اگر وہ مالدار ہے اور وہ صاحب نصاب ہی ہے تو اس پر قربانی لازم رہے گی. اچھا اب وہ چاہے نیا جانور لائے یا حصہ بک کرائے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صاحب نصاب, اس کے اوپر جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے, لیکن اس کے بعد کیش پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں اس کے بعد گولڈ ہے, گھر ہے, اس کے مقصد وہ صاحب نصاب ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیش نہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے قربانی واجب ہونے کے لیے رقم کا پاس ہونا, کیش اماؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح, یعنی سونا, چاندی, کرنسی, پرائز بونڈ, اسی طرح بعض پراپرٹیز, بعض لوگوں کے پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں حاجت سے زائد ہیں, ٹھیک ہے, اب ہاتھ میں اماؤنٹ نہیں ہے تو قربانی ان کے اوپر واجب ہو جائے گی.
اب چاہے گولڈ فروخت کرنا پڑے, پرائز بونڈ کا کو کیش کرا دیں یا پراپرٹی کو آگے سیل کر دیں یا کسی سے قرضہ لے لیں, تو قربانی جب واجب ہو جائے تو قربانی ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. کیش ہونے نہ ہونے سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں. یعنی اس کے بعد گولڈ ہے تو وہ گولڈ بیچے, گولڈ پراپرٹی ہے تو پراپرٹی بیچے, لیکن قربانی کرے. قربانی کرنی ہوگی, یا یہ کہ کسی سے ادھار مل سکتی ہے رقم تو ادھار لے لیں. لیکن مفتی صاحب گولڈ تو ہم نے گولڈ تو جانور والے سے ہی ادھار میں لے لیا جانور. بالکل آپ جو بھی, لیکن گولڈ تو ہم نے بچی کے لیے رکھا ہے نا مفتی صاحب. ہاں تو جانور کیش اماؤنٹ سے جس طرح لوگ خریدتے ہیں اسی طرح جانوروں کو آپ نے ادھار لے لیا جس کی انسٹالمنٹ بنا لی, ہاں یہ اور آپ نے اگلے سال 6 مہینے کے اندر انسٹالمنٹ ادا کر دی تو میں قربانی کر سکتے. جو ہے نا, میں یقین کریں ایسے بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن حساب لگانے کے لیے جاتے ہیں نا, پراپرٹی بھی ہے, گولڈ بھی, ہاتھ میں کیش نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں قربانی واجب. ہاتھ تنگ ہے, ہاتھ تنگ ہے, پیسے کیش نہیں ہے, لیکن پراپرٹی بھی ہے, گولڈ بھی ہے. اچھا گولڈ بیچ دیں, نہیں ہم نے اپنی بچی کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا پراپرٹی وہ تو ہمارے پتہ نہیں کب کی ہے, ہم تو فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہے, لیکن قربانی نہیں کرنی ہے. قربانی دیکھیں جب واجب ہے تو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے, فرمایا وہ ہمارے جائے نماز کے قریب نہ آئے, یعنی عیدگاہ میں بھی نہ آئے. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے رخ پھیر لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کسی کو نہ آنے دیں, تو یہ اس مسلمان کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے, کتنی بڑی محرومی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو وہ باقاعدہ اس عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتے ہیں. تو لہذا قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ پکا کھیرا اس کی قربانی ہو جائے گی. ویسے تو لازماً 2 دانت ہونا ضروری ہے اس کا, جیسے ابھی بھائی نے بتایا 24 مہینے کا ہونا ضروری ہے. اب وہ کہتے ہیں بیچنے والا بھی کہ بھائی پکا کھیرا اس کی قربانی ہو جائے گی, تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں عمر کا تو اعتبار ہے, عمر 2 سال ہونا اس کی ضروری ہے. اب یہ 2 سال کا ہمیں پتہ کیسے لگے گا؟ وہ دانتوں کی پہچان سے ہوگا. پکا کھیرا ہونا یہ اگر تو آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے یا آپ کے پڑوسی یا کسی ایسے شخص کے پاس جانور کھڑا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال یعنی اس سے پچھلے سال یہ تھا, پھر پچھلے سال بھی تھا, اب عید آ رہی ہے, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم دانت کا, پھر آپ نے بھلے نہیں دیکھا, دانت کھیرا ہو کچھ بھی ہو, آپ کا گھر کا ہے, یعنی یقین ہے آپ کو کہ 2 سال عمر ہو گئی, اب آپ قربان کر سکتے ہیں. لیکن عام اگر منڈی میں کوئی بیپاری کہتا ہے, دیکھو اس کو تو اپنا سامان بیچنا ہے, اپنا مال بیچنا ہے, تو ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو ہم ایسے شخص کی بات پر کیوں یقین کریں اور نہ ہم شک میں اپنی قربانی کو معاملات کو ڈالیں. جو ہمارے پاس پیمانہ ہے, ہمارے پاس جو پہچان کا ایک طریقہ ہے وہ یہ دانتوں کے ذریعے ہے, اور باقی 2 سال عمر ہونا یہ بیسک شرط ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ جو جھاگ ہوتی ہے منہ سے جو نکل رہی ہوتی ہے, اچھا بعض اوقات ہم نے اونٹ کا بھی دیکھا ہے کہ یہ کئی گھنٹوں تک وہ چبا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا پاک ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے؟ بعض اوقات وہ اوپر سے لٹک کے نیچے بھی گر رہی ہوتی ہے, کپڑے پہ بھی لگ رہی ہوتی ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ جانور کی ایک عادت ہے, جو بھی چوپایا ہے نا, اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ چارہ کھا لینے کے بعد, ٹھیک ہے, جب وہ چارہ اس کا معدے میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ ریٹرن اپنے منہ میں لے کر آتا ہے, اور منہ میں لانے کے بعد اس کو بس چلاتا رہتا ہے زبان سے, جو اس کی جھاگ بھی بن رہی ہوتی ہے, وہ جھاگ منہ میں پھیلی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ ٹپکتی بھی رہتی ہے. تو چونکہ وہ جو اس نے چارہ کھایا تھا وہ چارہ اس کے اسٹومیچ میں, معدے میں جا چکا ہوتا ہے, وہاں جانے کی وجہ سے اب ہو گیا ناپاک. ناپاک ہو گیا. ناپاک ہونے کے بعد اب یہ جو چوپائے ہوتے ہیں یہ ان کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا ہے کہ اس سے ان کی صحت کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے, تو وہ کھانا ہضم کرنے میں بھی معاون ہوتا ہے, تو وہ ریٹرن منہ میں آتا ہے, لے کر آتے ہیں اور اس کو پھیراتے ہیں, تو وہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتی ہے. تو اب اسی طرح ان جھاگ والے منہ سے گرنے والی جو رطوبت ہے, جھاگ ہے, تو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے. تو اس کو جو بھی جانور کے پاس اس کو چارہ کھلا رہا ہے یا اس کو پیار کر رہا ہے, تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کو جانور کے منہ پہ پیار کرنے کی صورت میں وہ جھاگ ہاتھ پہ لگ گیا تو ہاتھ ناپاک ہو گئے, اگر کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اسی طرح بعض اوقات جانور جیسے خریدار آتے ہیں جانوروں کو دیکھنے کے لیے اور اس کا منہ کھول رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت اس کے منہ میں وہی لعاب جو جھاگ ہوتا ہے, اس کو ایک اس کا نام
اس کو जुगाली भी कहते हैं। जो ऊंट ज्यादा करते हैं। ऊंट हो गए या चौपाई जो करते हैं, तो जुगाली से निकलने वाला जो झाग है, अब अगर दांतों को चेक करने में वो हाथों में लगता है तो हाथ नापाक होंगे, इन हाथों को पाक करना होगा। अच्छा, ये जो नजासत होती है, ये नजासत गलीजा है, यानी इसका अगर दिरहम के बराबर हिस्सा अगर कपड़ों पे लगा झाग, इस जुगाली वाले झाग का, तो नमाज पढ़ना नाजायज है, इस कपड़े को पाक करना वाजिब है। और अगर दिरहम से ज्यादा मिकदार में लग गया तो अब उस कपड़े को पहन के नमाज नहीं होगी, उसको पाक करके कपड़ों को फिर नमाज पढ़ना होगी। और अगर एक आध तब का कतरा लग गया था तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन उस कपड़े को धोना फिर भी ज़रूरी होगा नमाज के अलावा। ये नहीं कि हम उस कपड़े को हम वॉशिंग मशीन में डाल दें, दीगर कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ इरफान भाई, माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हमारे साथ मुफ्तियान कराम तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनको मजीद बरकत अता फरमाए। हम एक और फार्म की तरफ बढ़ते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ना करे वाजिब अदा जो वो बड़ा महरूम है, बड़ा महरूम है। जी मुफ्ती साहब, माशाल्लाह इतना खूबसूरत जानवर है, ये भी गाय है और ये भी गाय है, और हमारे ये मदनी रजा से भी मसद बहुत छोटी है, तो इसके कितने हिस्से हो मुफ्ती साहब? ये 7 हिस्से होंगे या एक हिस्सा होगा? देखिए, गाय हैं माशाल्लाह, बैल गाय जो भी, तो ये कुर्बानी के जो काबिल कुर्बानी की शराइत के मुताबिक, तो वो चाहे बड़ा बैल हो, छोटा हो, बड़ी गाय हो, छोटी गाय हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कुर्बानी की शराइत के मुताबिक है, उम्र उसकी पूरी है तो उसमें 7 हिस्से होंगे। सही है। अब ये गाय के अपने बाद की नस्ल होती है, अब वो क्या कहलाती है जमील साहब? गिनी 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 कहते हैं, खास गिनी तौर पर इसी तरह ही कुछ बोलते हैं कि जिसमें वो जैसे बकरों में ना टेढ़ी बकरा, हाँ 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 हाँ, वो बकरों में भी बाद बकरे बहुत कद निकाल जाते हैं, बाद बकरे छोटे होते हैं, तो इसमें फर्क नहीं है। अगर वो जानवर शराइत के मुताबिक पूरा है, यानी 2 साल का, जैसे ये बैल गाय तो 2 साल, ये 2 साल का है ये। तो अब अगर 2 साल उम्र पूरी और उसके मुताबिक, तो इसमें भी बिल्कुल 7 ही हिस्से होंगे। अच्छा, लेकिन गोश्त तो कम है यानी इसके। ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से होंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम ये कहें कि इसमें 2 हिस्से 3 हिस्से होंगे। हाँ, अलबत्ता कोई अगर एक ही आदमी अपनी तरफ से ज़बा करना चाहे तो कर सकता है, इसमें हर्ज नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इनकी उम्र कितनी है बॉस? कितने कितने साल का है ये? 2.5 साल। अच्छा, 2.5 साल का है ये कितने का है, कितने का है जैसे? इसके 5.5 लाख। 5.5 लाख का गोश्त तो बहुत कम है इसके अंदर यार। देनी है ना भाई, अच्छा, गिनी है, तो ये गिनी का गिनी क्यों कहते हैं इसको? ये नस्ल जो है। गोल्ड की गिनी होती है वो तो नहीं है? ये जानवरों में गोल्ड है, हाँ, जानवर में गोल्ड है। जो ना ये शोपीस है भाई, हाँ, माशाल्लाह, तो ये लोग लेते हैं, पसंद करते हैं लोग, लेते हैं। शौकीन ले। माशाल्लाह। चलें, आपके भाई ये इस तरह की मेरे ख्याल से 2 जानवर है ना, 2-3 ये बछली है, ये भी बिचौली है, ये भी गेनियों में आई है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। आप बता रहे ये 2.5 साल का है मुफ्ती साहब, ये 2.5 साल का है तो कुर्बानी हो जाएगी? लाजमी सी बात है, उम्र ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, सही। 2 साल से भी ऊपर है। और ये माशाल्लाह, ये देखें, ये उधर वो छोटे छोटे बच्चे, हाँ, ये कुछ ऐसी फैमिलीज वाले भी लेके जाते होंगे कि जो बच्चे ही चला लें इसको। चले मुफ्ती साहब, हमारे हाजरीन में से सवाल करते हैं। चले मुफ्ती साहब से अगर कोई सवाल करें। कुर्बानी के जानवर के ऊपर सवारी कर सकते हैं? हाँ जमील साहब, ये छोटा देख के इन्होंने कि समझ लिया कि इसके ऊपर भी बैठ जाएं। यानी इनके बच्चों के साइज से तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका साइज भी ऐसा लगे बच्चे इसको खेल रहे हैं, कोई इस पे बैठ भी जाता होगा इस तरह के जानवरों पे। यानी जो जानवर बहुत ज्यादा शरीफ है, मार भी नहीं रहा और बच्चों के हाथों में एक खिलौना बन गया, तो बच्चे इस पे बैठते भी होंगे। तो याद रखें कि जानवर पर सवारी करना, उसके ऊपर बैठना, ये मकरूह है, इसकी इजाज़त नहीं है। ये कुर्बानी के लिए जो जानवर ख़रीद दिए जाते हैं तो उन जानवरों का अदब एहतराम करना चाहिए, और इसके अदब और एहतराम में से ये भी चीज़ शामिल है कि उसके ऊपर सवारी ना की जाए, उसके ऊपर बैठा ना जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एक जानवर आपको दिखाना है जी। मुफ्ती साहब ये बताएं कि इतने खतरनाक इसके सींग है, यानी करीब आने में भी डर लग रहा है, तो ये क्या मकसद इसकी कर सकते हैं इसकी कुर्बानी? ऐब तो नहीं है ये? नहीं, देखें, जानवर के अंदर ये जो सींग है, ये इसका एक पार्ट है, जिस्म का हिस्सा है, तो इस सींगों का होना ये कोई ऐब नहीं है। ऐब नहीं, यानी चाहे इससे भी बड़े सींग हो, तो बसा औकात इसको हमारे जो लैंग्वेज में, उर्दू जबान में लोग चांद बेल कहते हैं, तो ये भी एक खूबसूरती है।
تو لہذا جانور کے سینگوں کا ہونا یہ عیب نہیں ہے، سینگ نہ ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، بغیر سینگ والے جانور اس پہ بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اس میں تو بلکہ سینگ اس کے اس طرح ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت وہ اوپر چلی گئی ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے سینگ کو فریم بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، قربانی کا جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس جانور کے جو حصے کھائے جانے والے ان کو کھا لیا جاتا ہے، جیسے کھال نہیں کھائی جاتی، تو اب کھال کے بارے میں ایک حکم یہ ہے کہ چاہیں تو آپ اس کو صدقہ کر دیں، صحیح ہے، چاہیں تو آپ اس کی چٹائی وغیرہ بنا کے اس پہ بیٹھ جائیں، یعنی اس کو اپنے گھر میں یوں نارمل باقاعدہ اس کھال کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو قربانی کے جانور کے سینگ ہیں تو ان سینگوں کو آپ فریم کر کے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جو میڈھا ذبح ہوا تھا، اس جانور کے جو سینگ تھے وہ سینگ کعبۃ اللہ شریف کے اوپر چھت پہ لگائے گئے تھے، بعد میں پھر وہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئے تھے۔ یعنی مقصد اس کی فریم بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہمارے حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ عید قربان، عید قربان، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے، بڑا محروم ہے، عید قربان۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سلیم بھائی موجود ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ یہاں ان کا فارم ہے، اور ہم اپنے حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہمارے مفتی صاحب سے سوال کریں۔ قربانی کے جانور کو ڈرائی فروٹ، دودھ، مکھن ایسی چیزیں کھلا سکتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ دیکھیں، بعض تو جانوروں کو جیسے اس طرح کے ماشاءاللہ جانور ہوتے ہیں تو ان کی تو روٹین میں دودھ وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی یہ آنرز بتاتے ہیں کہ ہم ڈرائی فروٹ بھی کھلاتے ہیں ان کو، یہ بھی کھلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی یا کچھ مخصوص مقدار میں کبھی کھلا دیا، لیکن بہرحال جو بھی چیزیں جانور کے لیے اس کی غذا کے اعتبار سے مفید ہیں وہ کھلائی جا سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں زیادہ اس طرح کے مبالغے نہ کیے جائیں۔ لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، کراچی شہر میں جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ ہر ایک کو بتاتے ہیں ہم اس کو صبح تو یہ بادام کھاتا ہے، تو دوپہر میں یہ کھاتا ہے، تو شام میں یہ، تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہے۔ یہ آپ زیادہ شوق ہے تو یہ انسانوں میں تقسیم کر دیں، وہ کھا لیں گے بڑی ویسے یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت جانور ہے، یہ ہیلتھ کے لیے ان کو کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں؟ یہ ان کو دودھ سیزن وائز، گھی، مکھن، یہ چیزیں۔ اچھا دودھ بھی یہ پیتی ہے؟ دودھ ڈیلی۔ اچھا دودھ سے مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں دودھ بھی پیتی ہے؟ جی ہاں، دودھ تو روٹین میں، اچھا، دودھ بھی، مکھن وغیرہ یہ روٹین میں ہوتا ہے۔ دودھ اچھا، مکھن، بالکل صحیح۔ چلیں جی ہمارے ساتھ ہمارے مدنی منع موجود ہیں اور مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ مفتی صاحب اتنا خوبصورت سوال کیا ہے کہ ایک اتنا خوبصورت جانور ہم پرچیز کریں، گھر پہ لے کے جائیں، اس کی خدمت کریں اور بچے اس سے کھیلیں، پھر اس کو ہم قربان کر دیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ قربان ہم کیوں کریں اس کو؟ جو سوال ہمارے اس بچے نے کیا ہے، ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اچھا، یہ قربانی کے جو جانور ہیں اس کے فوائد بھی ہیں۔ ایک تو دنیاوی فوائد ہوتے ہیں کہ اس کا گوشت ہمیں کھانے کو ملتا ہے اور اس کی مختلف ڈشز بنتی ہیں، اور دوسرا آخرت کے اعتبار سے بھی بڑا ثواب ہے۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں ایک جانور نظر آ رہا ہے، سامنے بھی فرنٹ پہ بہت پیارا خوبصورت جانور ہے، پورا بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ بالکل۔ اب اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھ رکھا تو اس ہاتھ رکھنے میں اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آ رہے ہیں؟ بالکل کچھ بھی نہیں پتا، تو اس کی ہم کاؤنٹنگ کر نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ، یہ تو انکاؤنٹیبل ہے۔ اب پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ جو بھیڑ ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بھی بالوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہوتی۔ تو یوں اللہ تعالی کی رضا کے لیے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یہ قربانی کا حکم نازل ہوا، وصال ظاہری تک ہر سال قربانی کرتے رہے۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، شرائط پائے جانے کی صورت میں ان پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ قربانی کا واجب اللہ تعالی کے رضا کے لیے قربانی کی واجب کی ادائیگی کریں، انشاءاللہ بے شمار اجر و ثواب حاصل۔ مفتی صاحب آپ نے جو فرمایا نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے
کہ اگر یہ 20 لاکھ کا جانور ہے اور اگر کوئی 50,000 کا جانور کرتا ہے, اس کے جسم کے بال اور اس کے جسم کے بال دونوں انکاؤنٹیبل ہے, یعنی جو قربانی کرنے والا ہے دونوں کو ثواب برابر ملے گا, یعنی 50,000 والا بھی 20 لاکھ والا بھی. قربانی کا واجب تو ادا ہو رہا ہے. اگر 50,000 سے کسی کا واجب, یعنی نارمل اس وقت تو ایک بکرا ہوگا اتنی قیمت کا جس کے ذریعے وہ اپنے واجب کی ادائیگی کر سکتا ہے. اب بڑا جانور ہے تو اس میں 7 افراد زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں, تو 7 افراد کی طرف سے یہ پورا جانور قربان ہوگا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس جانور کی جو قربانی ہے اس کے ثواب کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. یہ پورا جانور ایک ہی جان رکھتا ہے اور یہ ایک ہی جان سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہی ہے, تو ہر ایک کو بڑا ثواب ملے گا. اب جتنا عمدہ, جتنا فربا جانور ہوگا, جتنا گوشت والا جانور ہوگا, جتنا قیمتی ہوگا, اتنا اجر و ثواب زیادہ ہو. بالکل ماشاءاللہ. چلیں جی, ہمارے ساتھ ہمارے مدنی منع موجود ہیں اور ہمارے مدنی منع ہمارے مفتی صاحب سے سوال کریں گے. جی بیٹا, کیا سوال کریں گے؟ کیا بچوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ماشاءاللہ, مفتی صاحب ہمارے بچوں نے اتنے خوبصورت سوال کیے ہیں کہ مثلا بچے کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے. دیکھیں, جو والد صاحب نصاب غنی مالدار ہیں تو وہ اپنا واجب تو ادا کریں گے ہی, صحیح ہے, لیکن وہ اگر اپنی فیملی کے دیگر افراد جن پہ اگرچہ قربانی واجب نہیں ہے, جیسے بالغ بھی بچے, تو اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ تعالی نے اور دیا ہے تو اپنا واجب کے لیے آپ نے جانور الگ رکھا, بچوں کے لیے ایک بکرا, دمبا, بھیڑ یہ بھی لے کر آ جائیں, تاکہ بچوں کے حساب سے ان کو ایک محبت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی کی راہ میں ایک شخص اپنا واجب تو ادا کر ہی رہا ہوتا ہے قربانی کا, اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو نفلی قربانی جو بچوں کی طرف سے ہوگی وہ نفلی ہوگی, تو وہ بھی کر سکتا ہے. چلیں جی. اچھا مفتی صاحب, بچوں کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں ہے. اچھا, ایک مسئلہ ہے جیسے صدقہ فطر ہے, بعض لوگوں کو تھوڑا سا اس سے ایک سوال اٹھتا ہے. جس طرح اپنے بچوں کی طرف سے فطرہ ایک غنی مالدار شخص کے اوپر نکالنا لازم ہوتا ہے, تو کیا قربانی بھی واجب ہوگی؟ تو قربانی کسی بھی شخص کے اوپر اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے, واجب نہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم منڈی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے حاضرین ہیں, اور حاضرین ہمارے مفتی صاحب سے سوال کریں گے. جی, کیا سوال کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, قربانی جو ہے وہ بکرے میں حصے نہیں ہوتے کہ 7 حصے, 4 حصے, 2 حصے. بکرا ایک کی طرف سے ہی ہوگا. یہ بیل میں, اونٹ میں یہ 7 حصے کا آپشن ہے, لیکن بکرے بکری میں, دمبے بھیڑ میں یہ نہیں ہے کہ وہ سب کی طرف سے وہ ہو جائے. بلکہ بکرا اگر 2 بندوں کی طرف سے کیا یا 2 سے زائد کی طرف سے کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. بکرا صرف ایک کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک یہ بھی عرض کروں, بعض اوقات ایک روایت کا کوئی حوالہ دے کر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس زمانے میں ایک بکرے میں سب شریک ہوتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے افراد کی طرف سے سب پہ واجب نہیں, ایک پہ واجب ہے تو اس نے ایک ہی بکرا کر دیا, تو گوشت میں یہ سب شریک ہو جاتے تھے, یعنی سب کھا لیتے تھے. تو گھر کا اگر کوئی ایک ہی بکرا ہو رہا ہے, واجب بھی کسی ایک بندے پر ہے, وہ بکرا کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, گوشت سارے گھر والے کھائیں گے, یا جس طرح بھی انہوں نے کیا, کچھ رکھ لیا, تقسیم کر دیا, کچھ رشتہ داروں کو دے دیا, جو کہ مستحب عمل ہے, لیکن گھر پہ بھی سارا رکھ کے کھا لیا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن خلاصہ یہی ہے کہ ایک بکرا ایک کی طرف سے ہوگا, پورے گھر کے افراد کی طرف سے نہیں ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ بچوں کی قربانی کرنا لازمی ہوگی؟ نابالغ بچوں پر قربانی لازم نہیں ہے, نابالغ پر کوئی قربانی لازم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مالدار شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے کرے, بچوں کی طرف سے بھی کر لے, تو بالکل کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں دارالافتاء اہل سنت اسپیشل مویشی منڈی, اور آپ کے لیے الحمدللہ یہاں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے مفتیان کرام موجود ہیں, اور ہمارے حاضرین کے ہمارے سوالات اور ہمارے مفتیان کرام کے جوابات, اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے, اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کو خیر والی, عافیت والی, ایمان والی, صحت والی, نیکی والی, طویل زندگی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. آئی ہے عید قربان, آئی ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ